अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है कत्ल, कातिल और कारपोरल। इसके मुसन्निफ़ हैं इंस्पेक्टर महबूब आलम और ये इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा है। एक और बात भी काबिल गौर थी। एक नौजवान लड़की जाए वक़ूआ पर मौजूद थी, उसकी तरफ मुलज़िमों ने तवज्जो ही नहीं दी। लड़की वहाँ से भागी तो मुलज़िमों ने उसका पीछा न किया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुलज़िमों को सिर्फ़ ये काम दिया गया था कि सलीम को कत्ल करना है। फ़तेह शाह आ गया। नादिर अली ने उसी वक्त उसको लपेट में ले लिया। पहले तो उसकी तवाज़ो एक दर्जन गालियों से की, फिर उसको कुर्सी पर बिठाने की बजाय बेंच पर बिठाया। तूने कहा था कि मकतूल मेरे पास कभी नहीं आया था, फिर तूने कहा कि ये नक्श तेरा लिखा हुआ नहीं, और तू इस सारे अमल का मतलब ही नहीं समझता। राज ये खुला है कि मकतूल से तूने 350 रुपया वसूल कर लिया था। अब ये बता कि तूने मेरे आगे झूठ क्यों बोला था। सीधी सी बात है हुजूर, काला इल्म ख़तरनाक होता है। मैं डरता था कि ये अमल उल्टा पड़ गया और इस शख्स की जान चली गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मैंने उसको कह दिया था कि इस अमल के उल्टे असर का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँगा। वही हुआ जिसका मुझको डर था। मैं आपको बताऊँ सरकार, मुझको उस शख्स के मरने का अफसोस इस वजह से ज़्यादा है कि एक मोटी आसामी मेरे हाथ से निकल गई। इस अमल का उसको मामूली सा फ़ायदा होना था, फिर मैंने उससे मज़ीद 350 वसूल कर लेने थे। यह मामला काबिल गौर था कि उस शख्स के पास सलीम को कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। सिर्फ़ ये वजह हो सकती थी कि मकतूल को कत्ल कराने के वास्ते फ़तेह शाह को इस्तेमाल किया गया हो। कत्ल कराने वाला वो शख्स ख्वाजा ही हो सकता था, लेकिन नादिर अली सोचता था कि कत्ल कराने का ये तरीका ख्वाजा जैसा आदमी इख्तियार नहीं कर सकता। ये तो बाकायदा ड्रामा तैयार किया गया था। फ़तेह शाह बहुत ही चालाक आदमी था। उसने अपनी सफाई में जो बातें की वो काबिल कबूल थीं, लेकिन उसको छोड़ देना अक्लमंदी नहीं थी। नादिर अली ने उसको अलग बिठा दिया और कहा कि सोचो और सच बताओ कि तुमने ये झूठ क्यों बोला था कि तुम सलीम को जानते ही नहीं थे। नादिर अली को उस मास्क का ख्याल आ गया जो फ़तेह शाह के घर के एक लड़के ने अपने मुंह पर चढ़ाया हुआ था। उसने अपने एक एएसआई को उस मास्क के बारे में अच्छी तरह समझाया और कहा कि वो फ़तेह शाह के घर जाए और ये मास्क ले आए। अगर ये फट गया हो तो भी ले आए। एएसआई साइकिल पर गया और मास्क ले आया। नादिर अली ये मास्क सकीना को दिखाना चाहता था। वो उस लड़की को उसी वक्त थाने बुलवा सकता था, ख़ुद उसके घर चला जाता, लेकिन वो एक नौजवान मुसलमान लड़की को बार बार थाने बुलवाना मुनासिब नहीं समझता था। उसकी कोशिश थी कि सकीना को वो पर्दे में ही रखे। वो शाम के बाद प्राइवेट कपड़ों में सकीना के घर गया और उसके वालिदैन की मौजूदगी में उसको मास्क दिखाया। फिर ये मास्क अपने चेहरे पर चढ़ाया और सर पर उस घर का एक काला दुपट्टा दोहरा करके उसी तरह डाला जिस तरह सकीना ने अपने बयान में बताया था कि उन आदमियों के सरों पर पड़े हुए थे। बिल्कुल यही, उनके चेहरे इसी तरह थे। अब तो डर नहीं लगा। नहीं, वो इंसान थे, जिन भूत नहीं थे। नादिर अली आ गया और उसने ये मास्क अपने कब्ज़े में रख लिया। फ़तेह शाह को उसने रात थाने में ही रखा। अगली सुबह नादिर अली थाने गया। थाने में और भी कई काम होते, नादिर अली ऐसे ही कामों में मसरूफ़ हो गया। 10 बजे के कुछ बाद सकीना का बाप उसके पास आ गया। बेटी की हरकत पर वो पहले ही परेशान था, लेकिन उस रोज़ उसका रंग उड़ा हुआ था और उसके मुंह से ठीक तरह से बात भी नहीं निकलती थी। ज़रा हौसले में आकर बात करें, कोई नया वाक़या हो गया है। मेरा बेटा रहमान शाम खाना खाकर निकला था। उसका कुत्ता उसके साथ था। रात तकरीबन 11 बजे कुत्ता वापस आ गया। रहमान नहीं आया। कुत्ता बार बार बाहर को दौड़ता था। हमने कुत्ते को बांध दिया और वो सारी रात बड़ी बेचैनी से चूं चूं करता रहा। रहमान अभी तक वापस नहीं आया। क्या वो शाम को कुत्ते के साथ रोज़ाना बाहर जाया करता था? कुत्ता कैसा है? अच्छी नस्ल का है? क्या उसे रहमान ने रखा हुआ है? मुझको हर बात बताएं। उसे हम रहमान का कुत्ता कहा करते हैं।
اچھی نسل کا بہترین کتا ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ رحمان اسے شکار پر لے جایا کرتا ہے۔ رحمان کے 3 دوست ہیں جنہوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتا رحمان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اسے دیکھتا ہے تو اس طرح حرکتیں کرنے لگتا ہے جس طرح دودھ پیتا بچہ ماں کو دیکھ کر کرتا ہے۔ رحمان جب تک اس کے ساتھ کچھ دیر کھیل نہ لے کتے کو چین نہیں آتا۔ گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا؟ بالکل نہیں، صرف رحمان۔ کبھی تو رحمان اسے رات کو اپنی چارپائی کے نیچے سلاتا ہے۔ روزانہ شام کھانے کے بعد رحمان کتے کو ٹہلانے کے لیے باہر لے جاتا ہے۔ اس کے دوست بھی کتے لے آتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ نادر علی نے اس سے رحمان اور کتے کی اور بھی کچھ باتیں پوچھیں اور اس کو کہا کہ رحمان کے ان دوستوں کو ساتھ لے آئیں اور اگر کوئی اور بھی ان کے ساتھ تھا تو اس کو بھی لے آئیں۔ نادر علی کے دماغ میں ایک شک یہ آیا کہ سلیم کا قاتل رحمان ہو سکتا ہے اور وہ خود ہی غائب ہو گیا ہے۔ بے شک سلیم کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، لیکن سلیم کی یہ حرکت برداشت نہیں کر سکا ہوگا کہ وہ اس کی بہن کو آدھی رات کے وقت نالے میں لے گیا تھا۔ لیکن نادر علی طریقہ قتل کا سوچتا تھا تو اس کا شک کمزور پڑ جاتا تھا۔ اب نادر علی کے دماغ نے اس کی جو رہنمائی کی اس کو معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ خداداد وصف سمجھتا ہے جو کسی کسی کے حصے میں آیا کرتا ہے۔ اس کی ساری توجہ رحمان اور کتے کے پیار پر تھی اور وہ بہت جلدی اپنی اس سوچ پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب رحمان کے دوست تھے جن کو نادر علی نے بلایا تھا۔ اطلاع ملتی وہ آ گئے۔ 3 وہ تھے جنہوں نے کتے رکھے ہوئے تھے اور 2 اور تھے۔ نادر علی نے سب کو اکٹھے بٹھا لیا اور کہا کہ وہ بتائیں کہ گزشتہ شام رحمان کتنی دیر ان کے ساتھ رہا اور کیا وہ کسی اور کے ساتھ چلا گیا تھا۔ ان سب نے گزشتہ شام کی جو رودات سنائی اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ وہ ہر شام کی طرح اکٹھے ہوئے اور اپنے محلے سے نکل کر کھیتوں کو چلے گئے۔ روزمرہ کی طرح کتوں کو کھول دیا اور کتے کھیتوں میں بھاگتے دوڑتے رہے۔ رحمان کچھ بجھا ہوا تھا۔ وجہ ظاہر تھی، ایک تو اس کا عزیز دوست سلیم قتل ہو گیا تھا اور اس پر ایک چوٹ یہ بھی پڑی تھی کہ اس کی بہن بھی جائے واردات پر موجود تھی اور پولیس نے اس کو شامل تفتیش کر لیا تھا۔ نادر علی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس پر ایسی کیفیت طاری نہیں تھی کہ وہ گھر سے بھاگ جاتا یا کوئی اور الٹی سیدھی حرکت کر گزرتا۔ روزمرہ کی طرح وہ ایک جگہ رک کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی وقت گزر گیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے کتے کو بلایا، انہیں زنجیریں ڈالیں اور آہستہ آہستہ واپس چل پڑے اور محلے میں آ کر اپنے اپنے گھر کو چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ رحمان گلی میں جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے آواز سنی، رحمان اس لڑکے سے دور چلا گیا تھا۔ چاند ابھی اوپر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے اتنی دور سے کسی کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکے کو اتنا نظر آیا کہ رحمان رک گیا تھا اور ساتھ والی گلی سے کوئی نکلا تھا۔ وہ رحمان تک گیا، ان میں کوئی بات ہوئی اور رحمان اس کے ساتھ اس گلی میں چلا گیا جس گلی سے وہ آدمی نکلا تھا۔ یہ لڑکا اپنے گھر چلا گیا۔ پھر ان لڑکوں نے بتایا کہ صبح بہت سویرے رحمان کا باپ ان سب کے گھروں میں گیا اور رحمان کی بابت دریافت کیا۔ نادر علی اٹھ کھڑا ہوا، ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور رحمان کے باپ کے ساتھ چل پڑا۔ رحمان کے دوستوں کو بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ یا اللہ! نادر علی نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور التجا کی، مجھ گناہگار کو اندھیرے میں اپنے نور کی کرن دکھا دینا۔ اور رحمان کے گھر گیا اور اس کے باپ کو کہا کہ وہ اندر جا کر کتے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تم تینوں ایک کام کرو، نادر علی نے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں سے کہا، ان گلیوں میں اکیلے اکیلے جاؤ اور لوگوں کو کہو کہ کسی گلی میں وہ ٹولیوں اور مجمع کی صورت میں کھڑے نہ ہوں اور کسی گلی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ یہ صرف نادر علی جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ رحمان کے باپ نے اس کو اندر چلنے کو کہا۔ وہ اندر گیا۔ صحن میں ایک طرف رحمان کا کتا بندھا ہوا تھا، بڑی اچھی نسل کا خوبصورت کتا تھا۔ وہ بہت ہی بے چین تھا۔ جہاں بندھا ہوا تھا وہاں زنجیر کی وجہ سے دائرے میں پھرتا، بے چینی کی آوازیں نکالتا، آہستہ آہستہ بھونکتا، پھر چوں چوں کرنے لگتا تھا۔ جس وقت سے یہ اکیلا گھر آیا ہے اسی طرح کر رہا ہے۔ رحمان کی ماں نے روتے ہوئے کہا، اب تک اس نے کچھ کھایا بھی نہیں۔
اس کی زنجیر پٹے سے کھول دو۔ اس سے پہلے یہ دیکھو کہ ڈیوڑی کے اندر اور باہر والے دروازے کھلے ہیں اور ان میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ کتا باہر کو دوڑے گا، اس کا راستہ صاف ہونا چاہیے۔ یہی بہتر ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے۔ رحمان کے باپ نے ڈیوڑی کے دونوں دروازے کھول دیے اور جا کر کتے کے پٹے سے زنجیر اتار دی۔ کتا تو جیسے آزاد ہونے کا منتظر تھا، اس قدر تیز رفتاری سے اس نے حویلی کا صحن عبور کیا اور غائب ہو گیا جیسے رائفل سے گولی نکلتی ہے۔ نادر علی اور رحمان کا باپ دوڑ کر باہر نکلے۔ کتا اس گلی کا موڑ مڑ رہا تھا، ادھر سے ایک کانسٹیبل آ رہا تھا۔ نادر علی نے اس کو آواز دے کر کہا کہ وہ کتے کے پیچھے جائے اور دیکھے وہ کدھر جاتا ہے۔ نادر علی دوڑتا جا رہا تھا، کتا بہت ہی تیز تھا۔ نادر علی اس گلی میں مڑا تو تماشائیوں نے اس کو بتایا کہ کتا اور کانسٹیبل کون سی گلی میں چلے گئے ہیں۔ نادر علی کو 2 اور گلیوں میں جانا پڑا۔ وہ مسلسل دوڑتے دوڑتے ہانپ گیا تھا۔ آخر وہ اس گلی میں پہنچا جس کے ایک گھر کے بند دروازے پر کتا اگلی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر پنجے مار رہا تھا اور بڑی ہی بے-تابی سے غرا رہا تھا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ نادر علی نے کتے تک پہنچنے سے پہلے پوچھا۔ خواجہ صاحب کی حویلی کا پچھلا دروازہ ہے، لیکن آنے جانے کا اصل دروازہ اس گلی میں ہے۔ تم دوڑ کر ادھر جاؤ، اس حویلی کا ایک دروازہ ادھر ہے۔ مجھ کو معلوم ہے، میں اس حویلی سے واقف ہوں، ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ دوڑو، ادھر سے گھر کا کوئی فرد باہر نہ نکلے اور یہ دروازہ کھلواؤ۔ کوئی شخص رکاوٹ پیدا کرے تو اس کے دانتوں پر گھونسا مار کر خود اندر چلے جاؤ اور یہ دروازہ کھول دو۔ پورے 5 منٹ نہیں گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا۔ خواجہ باہر آیا اور کتا اس کی ٹانگوں سے ٹکرا کر اندر چلا گیا۔ یہ میرے دروازے پر کیا تماشا لگا دیا ہے؟ خواجہ نے بڑے غصے سے نادر علی کو کہا۔ نادر علی کچھ بھی نہ بولا، خواجہ کو اندر کی طرف دھکا دے کر اندر چلا گیا۔ اس نے دونوں کانسٹیبلوں کو اور رحمان کے باپ کو اندر بلایا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ خان صاحب، خواجہ نے نادر علی خان کو کہا، میری پوزیشن کا کچھ تو خیال کریں۔ یہ بات اس کتے کو سمجھائیں خواجہ صاحب، اور میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ اس قصبے کے ایک بڑے آدمی کی بڑی اور عالیشان حویلی تھی۔ اصل حویلی کا دروازہ دوسری گلی میں تھا۔ یہ حصہ اس حویلی کا تھا جس میں کتا داخل ہوا تھا۔ یہ حصہ مویشیوں کے لیے بھی تھا اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ اس حصے میں ایک خاص کمرہ تھا جو مکفل رہتا تھا۔ یہ خواجہ کا خاص کمرہ تھا۔ خاصا کھلا صحن تھا جس کے وسط میں 2 درخت تھے۔ درختوں کے درمیان کھرلی بنی ہوئی تھی جو کم و بیش 6 فٹ لمبی اور 3 فٹ چوڑی تھی۔ خواجہ صدائے احتجاج بلند کیے جا رہا تھا اور نادر علی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی توجہ رحمان کے کتے پر تھی جو ایک کھلے کمرے کے اندر بار بار جاتا تھا اور بڑی تیزی سے باہر آ جاتا اور زمین کو سونگھتا اور غیر معمولی بے چینی اور بے-تابی کا اظہار کرتا تھا۔ نادر علی اس کمرے میں گیا جس میں کتا بار بار جاتا تھا۔ وہ کمرہ کباڑ خانہ سا بنا ہوا تھا۔ باہر آ کر دیکھا تو کتا کھرلی کے اندر چلا گیا، کھرلی میں پنجے مارتا اور منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ نادر علی نے کھرلی میں دیکھا، اس میں تازہ گھاس اور تھوڑے سے ہرے پٹھے پڑے ہوئے تھے۔ کتے نے گھاس اور پٹھوں کو ایک جگہ سے ہٹا دیا، اس کے نیچے تازہ لپائی تھی۔ نادر علی نے ایک خاص چیز نوٹ کی، حویلی کے اس حصے میں کوئی ایک بھی مویشی نہ تھا، کسی مویشی کا کوئی نشان نہ تھا۔ کھرلی کے ارد گرد بھی کوئی ایسا نشان نظر نہیں آتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہاں کبھی مویشی رکھے گئے ہوں۔ نادر علی کو شک ہوا کہ کھرلی میں کچھ نہ کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ کتے کی دلچسپی کی چیز ہے۔ اس نے کانسٹیبلوں کو کہا کہ کھرلی کو خالی کر دو اور نیچے سے کھود دو۔ جس کمرے میں کباڑ خانہ بنا ہوا تھا وہاں سے کدال مل گئی، کھرلی سے پٹھے ہٹائے گئے۔ کتا کھرلی میں سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ کانسٹیبلوں نے دیکھا کہ کھرلی کی لپائی تازہ ہے اور کدال بڑی آسانی سے کھدائی کر رہی ہے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو کہا کہ وہ کتے کو پکڑ لے۔ باپ نے آگے بڑھ کر کتے کو پٹے سے پکڑا لیکن کتا اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر ایک رسی کتے کے پٹے میں ڈالی گئی،
کتے کی بیتابی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے ہی مالک کے ہاتھ کو کاٹ لیا۔ خان صاحب لاش! یہ ایک کانسٹیبل کی گھبرائی ہوئی آواز تھی۔ نادر علی اسی آواز کا منتظر تھا۔ کانسٹیبلوں نے کھدائی روک دی۔ نادر علی تیزی سے آگے بڑھا اور کھرلی میں دیکھا۔ رحمان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نادر علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے مٹی ہٹائی۔ اس کے کندھے بھی سامنے آ گئے۔ نادر علی نے رحمان کے باپ کو بلایا اور اشارہ کیا۔ باپ نے جب کھرلی میں دیکھا تو اس کی اتنی زور سے دھاڑ نکلی کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ کتے نے چھلانگ لگائی اور کھرلی میں جا پڑا۔ اس نے مرے ہوئے رحمان کا منہ چاٹنا شروع کر دیا۔ نادر علی جیسے سخت دل تھانے دار کے بھی آنسو نکل آئے۔ نادر علی کو قانون شہادت کے مطابق کارروائی کرنی تھی۔ وہ باہر نکلا۔ گلی میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ نادر علی نے ان میں سے 2 معزز آدمی اپنے پاس بلوائے اور ان کو اندر لے گیا۔ ان دونوں کو اس نے لاش کی برآمدگی کے گواہ بنانا تھا۔ خواجہ صاحب، آپ کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بھی کہیں گے وہ آپ کے خلاف جائے گا۔ آپ بڑے آرام سے کھرلی کے پاس کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ یہ میرے گھر کی کھرلی ہے اور میں اس میں سے رحمان ولد فلاں کی لاش برآمد کروا رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خواجہ نے فوراً ہی ہتھیار نہیں ڈال دینے تھے۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کی، لیکن نادر علی ایسے ملزموں کو لگام ڈالنا جانتا تھا۔ خواجہ نے آگے بڑھ کر دونوں گواہوں کے سامنے وہ الفاظ کہہ دیے جو نادر علی نے اس کو کہے تھے۔ لاش کھرلی سے نکالی گئی اور ایک چارپائی پر ڈال دی گئی۔ رحمان کا باپ ایک بار تو غش کھا کر گر پڑا۔ کتا لاش سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ نادر علی نے کسی کو کہا کہ وہ کتے کو اس کے گھر لے جا کر باندھ دے۔ لاش کی برآمدگی کے جو کاغذات تیار کیے جاتے ہیں وہ نادر علی نے کیے۔ اس تحریر پر خواجہ کے دونوں گواہوں کے اور رحمان کے باپ کے دستخط لیے۔ پھر اس نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور دونوں کانسٹیبلوں کو کہا کہ پوری حویلی کی تلاشی لیں۔ اس تلاشی میں وہ خود بھی شامل ہوا۔ گھر میں ایک تو خواجہ کی نوجوان بیوی عائشہ تھی اور 2 نوکر تھے۔ ان سب کو خواجہ سمیت نادر علی نے حراست میں لے لیا۔ حویلی کی تلاشی میں جو خاص چیزیں قبضے میں لی گئیں ان میں ایک 12 بور 2 نالی بندوق تھی اور اس کے کارتوس تھے۔ یہ لائسنس والی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ایئر گن بھی برآمد ہوئی۔ یہ بالکل نئی تھی۔ ایئر گن کے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 2 خنجر اور قابل اعتراض حد تک لمبے 2 عدد چاقو اور ایک برچی اور غالباً 2 کلہاڑیاں برآمد ہوئی۔ نادر علی نے ان اشیاء کی برآمدگی کی بھی تحریر لکھی اور گواہوں کے دستخط کروائے۔ نادر علی نے نمبردار کو بلایا۔ اس کو معلوم تھا کہ خواجہ نے 3 کنڈے رکھے ہوئے ہیں جن میں سے ایک بڑا پکا اور تجربے کار جرائم پیشہ ہے۔ نادر علی نے نمبردار کے ساتھ ایک کانسٹیبل بھیجا اور کہا کہ ان تینوں کو تھانے پہنچایا جائے۔ اس نے نمبردار کو یہ بھی کہا کہ یہ تینوں یا ان میں سے کوئی بھی حاضر نہ کیا گیا تو میں تمہیں گرفتار کر لوں گا۔ ایک آدمی کو تھانے اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ یہاں آ جائے۔ پھر نادر علی نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے واسطے بھجوا دیا۔ اس نے خود لاش کا نظری معائنہ کیا تھا۔ سر کے پیچھے اور دائیں کان کے اوپر سے خون نکلا تھا، لیکن خون زیادہ نہیں تھا۔ نادر علی سمجھ نہ سکا کہ یہ کیسے زخم ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہاں باریک سوئے مارے گئے ہوں۔ یہ قصبے کا معاملہ تھا۔ تھانہ قریب ہی تھا۔ ASI 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ نادر علی نے اس کو کہا کہ وہ حویلی کے دونوں دروازے مقفل کر کے ان پر مہرے لگا دے اور ایک ایک کانسٹیبل دونوں دروازوں پر کھڑا کر کے خود تھانے آ جائے۔ نادر علی خواجہ، عائشہ اور اس کے نوکروں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ اس سے آگے بات سنانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کتے نے جس طرح لاش برآمد کروائی تھی یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ جو لوگ کتے اور گھوڑے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دونوں جانور اپنے مالک کو اسی طرح زمین کے نیچے سے بھی نکال لیا کرتے ہیں۔ میری اپنی سروس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب حیثیت آدمی اپنی گھوڑی پر سوار دیہاتی علاقے میں گیا۔ اس کی کسی خاندان کے ساتھ دشمنی تھی۔ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص فلاں طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے گھات لگائی اور اس کو روک کر قتل کر دیا۔ گھوڑی وہاں سے بھاگ اٹھی اور سیدھی گھر پہنچی۔
گھوڑی بڑی بیتابی سے ہنہناتی تھی اور کھر مارتی تھی۔ گھر والے نکلے تو گھوڑی واپس چل پڑی۔ گھر والے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور گھوڑی ان کو وہاں تک لے گئی جہاں اس کے مالک کو قتل کیا گیا تھا۔ وہاں خون تھا، لاش نہیں تھی جو بعد میں برآمد کر لی گئی۔ میں آپ کو ایسے کئی واقعات سنا سکتا ہوں۔ کتا تو اس سے زیادہ وفادار اور دانش مند ہوتا ہے۔ میں نے ایسے واقعات بھی دیکھے ہیں کہ کتے نے اپنے مالک کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ کسی کا گھوڑا یا کتا چوری ہو جائے اور اسے کتنی دور لے جائیں، اگر اسے وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے تو گھوڑا ہو یا کتا اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ محترم صابر حسین راجپوت کی کہانیوں میں آپ نے کتوں کے ایسے واقعات پڑھے ہوں گے۔ تھانے جا کر نادر علی نے خواجہ کے ساتھ بات کرنے کے بجائے عائشہ کو الگ کر کے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کو کہا کہ وہ جو کچھ جانتی ہے بتا دے۔ عائشہ نوجوان لڑکی تھی اور پولیس کے چکر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تمہارے آنسو مجھ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے۔ ابھی تو تمہارے آنسو نکلے، تم سچ نہیں بولو گی تو کچھ دیر بعد تمہیں رونے کا بھی ہوش نہیں رہے گا۔ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، اس پر عمل کرو اور اپنی اس جوانی کو بچاؤ۔ یہ امیر کبیر لوگ کسی کے وفادار نہیں ہوتے۔ تم دولت کے لالچ میں اس کی بیوی بن گئی تھی، اب تم دیکھنا کہ یہ سارا جرم تمہارے منہ پر تھوپ دے گا۔ خدا کی قسم میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ کل رات میری آنکھ کھلی تو اس طرف سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کھدائی ہو رہی ہو یا کوئی لکڑیاں چیر رہا ہو۔ میں اس طرف جانے لگی تو درمیان والا دروازہ بند تھا۔ دروازے کی درز میں سے دیکھا 3 آدمی کھرلی میں کھدائی کر رہے تھے۔ خواجہ الگ کھڑا تھا، کتا بھونک رہا تھا۔ چاندنی میں مجھ کو اچھی طرح نظر آ رہا تھا۔ پھر یہ تینوں آدمی ایک کمرے میں گئے اور جب باہر آئے تو انہوں نے ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا، اس کو انہوں نے کھرلی میں لٹا دیا۔ خواجہ نے کہا کہ مٹی ڈال کر اوپر لپائی کر دو اور اس کے اوپر گھاس اور پٹھے ڈال دو۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ گھاس اور پٹھے پہلے ہی لے آئے تھے۔ کتا بار بار کھرلی میں جاتا تھا۔ خواجہ نے کتے کو پکڑا اور باہر والا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کیا تم نے خواجہ سے پوچھا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ بات مجھ کو بتانے والی ہوتی تو خواجہ ضرور بتا دیتا۔ میں نے ڈر کے مارے نہیں پوچھا۔ کیا تم ان تینوں آدمیوں کو پہچانتی ہو؟ جی ہاں، یہ تینوں خواجہ کے خاص آدمی ہیں۔ اس نے ان تینوں کے نام بتا دیے۔ نادر علی نے عائشہ کو الگ بھیج دیا اور خواجہ کے ایک نوکر کو بلا لیا اور اس کو کہا کہ وہ ان بڑے لوگوں کے چکر سے نکلے اور اپنی جان بچائے۔ یہاں میں ضروری نہیں سمجھتا کہ وہ تمام مکالمے لکھوں جو نادر علی اور اس نوکر کے درمیان ہوئے تھے۔ یہ ادھیڑ عمر نوکر تھا اور کچھ عقل والا بھی لگتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ خواجہ کے بچنے کی کوئی صورت نہیں اور کوئی ایک بھی بات شک میں نہیں۔ نادر علی نے اس کو بڑے پیار اور شفقت سے سمجھا دیا تھا۔ نوکر نے فوراً ہی بولنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اگر میں پوری طرح یہ بیان کرنے لگوں کہ نادر علی نے کس کے ساتھ کیا باتیں کیں اور اس کو اقبالی بیان پر کس طرح تیار کیا تو یہ تحریر سینکڑوں صفحوں پر پھیل جائے گی۔ اس نوکر سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے خواجہ کے پاس صرف 2 نالی بندوق تھی، ایئر گن نہیں تھی۔ اس واردات سے 2 دن پہلے خواجہ راولپنڈی گیا تھا اور وہاں سے نئی ایئر گن خرید کر لایا تھا۔ اس شخص نے دوسری اہم بات یہ بتائی کہ واردات والی رات خواجہ نے اس کو کہا کہ رحمان کتا لے کر باہر گیا ہوا ہے، تم گلی میں کھڑے رہو۔ وہ جب ادھر سے گزرے تو اس کو کہنا کہ خواجہ صاحب پچھلے دروازے کے باہر کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ نوکر کو رحمان واپس آتا نظر آ گیا۔ نوکر نے اس کو آواز دے کر روک لیا اور خواجہ کا پیغام دیا۔ رحمان نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ نوکر نے کہا کہ وہ باہر کھڑے ہیں، وہیں کھڑے کھڑے کوئی بات کریں گے۔ رحمان میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو وہ نہ جاتا۔ اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس نے خواجہ کے بیٹے کو قتل کیا ہوا ہے اور خواجہ کوئی بھی انتقامی کارروائی کر سکتا ہے، لیکن جب زندگی کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ رحمان غالباً جوانی کے نشے میں اور دلیری میں چلا گیا کہ بوڑھا خواجہ اس کا کیا بگاڑ لے گا۔ نوکر نے بتایا کہ جب رحمان خواجہ کے پاس پہنچا تو خواجہ نے اس کو گلے لگا لیا اور کہا کہ وہ رحمان کو اپنے بیٹے جیسا سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ راضی نامہ کرنا چاہتا ہے۔
خواجہ نے یہ بات روتے ہوئے کہی تھی۔ رحمان کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ خواجہ کے بلکہ موت کے جال میں آ گیا اور خواجہ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ خواجہ نے نوکر کو کہا کہ وہ چلا جائے۔ نوکر باہر سے ہی حویلی کی دوسری طرف چلا گیا۔ نوکر کو یہ بھی معلوم تھا کہ خواجہ کے تینوں بدمعاش حویلی کے اس حصے میں موجود تھے جہاں رحمان کو قتل کیا گیا تھا۔ اس نوکر کے بعد نادر علی نے خواجہ کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو کہا کہ وہ خود ہی اقبالی بیان دے دے۔ خواجہ اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے نکل آئے گا اور انگریز اس کا لحاظ کریں گے۔ اسی نشے میں اس نے نادر علی کے ساتھ خاصی بدتمیزی سے بات کی۔ نادر علی نے اس کو بڑے احترام سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دیکھ اوئے تھانے دار بھائی، منہ سے بول کتنی رقم چاہتا ہے اور معاملہ یہیں ٹھپ کر دے۔ اگر یہ منظور نہیں تو یہ دل سے نکال دے کہ میں اقبالی بیان دوں گا۔ خدا نے مجھ کو بہت دیا ہے، میں لاہور سے وکیل بلواؤں گا اور مقدمہ لڑوں گا۔ بات بالکل صاف ہے کہ میرے بیٹے کے 2 قاتل تھے، ایک معلوم نہیں کس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور دوسرے کو میں نے قتل کیا ہے۔ واہ خواجہ صاحب، میں آپ کو اقبالی بیان کے واسطے نہیں کہوں گا، اور یہ سن لے خواجہ، میں تجھے پھانسی کی سزا نہیں ہونے دوں گا، عمر قید دلواؤں گا، تاکہ اس عمر میں تم جیل میں تڑپ تڑپ کر اور ترس ترس کر مرو۔ تمہاری باقی عمر جیل میں پوری ہوگی۔ نادر علی اس شخص سے بے شمار رشوت لے سکتا تھا، لیکن اس نے 1 پیسہ نہ لیا۔ رشوت لینے والے اس قسم کے آدمیوں سے زیادہ رشوت لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس جال میں سے تو اس نے نکلنا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو نکلنے کا جھانسا دے دیا جاتا ہے۔ نادر علی اس قسم کے پولیس افسروں میں سے نہیں تھا۔ ایک تو وہ دیانتدار آدمی تھا اور دوسرے خواجہ نے اس کو چیلنج کر دیا تھا۔ اس وجہ سے نادر علی پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا۔ نمبردار اور کانسٹیبل خواجہ کے تینوں آدمیوں کو لے آئے۔ نادر علی نے تینوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کہا کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ وہ اپنے آپ کو گرفتار سمجھے۔ میں تم تینوں کو ایک موقع دیتا ہوں، تمہیں الگ الگ بٹھا دوں گا، تھوڑی دیر بعد اکیلے اکیلے بلا کر پوچھوں گا، تم میں سے جو پورا اقبالی بیان دے گا اس کو وعدہ معاف گواہ بنا دوں گا۔ میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ شہادت اور ثبوت اتنے مضبوط ہیں کہ سیشن میں جا کر اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤ گے تو بھی سزا سے نہیں بچ سکو گے۔ اس نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو الگ الگ حراست میں رکھو اور ان میں سے جو بھی میرے پاس اقبالی بیان دینے کے لیے آئے اس کو لے آؤ۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کو لے گیا۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ ہیڈ کانسٹیبل اس آدمی کو لے کر آ گیا جو پکا جرائم پیشہ اور 1 دفعہ کا سزا یافتہ بھی تھا۔ اس کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور اچھا خوبرو آدمی تھا۔ بات بڑے اچھے طریقے سے کرتا تھا۔ کوئی اجنبی اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص عادی مجرم ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے نادر علی کو بتایا کہ یہ شخص بیان دینا چاہتا ہے۔ نادر علی نے اس کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ خان صاحب، اس شخص نے جس کا مشہور نام آچی تھا کہا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہیں وعدہ معاف گواہ بنائیں، لیکن آپ مہربانی کرنے پر آ ہی گئے ہیں تو میں بتاتا ہوں کہ صرف میں وعدہ معاف گواہ بننے کا حق رکھتا ہوں۔ تم کیوں یہ حق رکھتے ہو؟ خان صاحب، قتل 1 کرو یا 10 بندے مار ڈالو، پھانسی تو ایک ہی بار ہوتی ہے۔ میرے یہ دونوں ساتھی اقبالی بیان دیں گے تو وہ 1 شخص کے قتل کا بیان ہوگا، میں 2 آدمیوں کے قتل کا اقبال کروں گا۔ بس میری عرض یہ ہے کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں اور مجھ کو وعدہ معاف گواہ ضرور بنائیں۔ دوسرا کون؟ سلیم، وہ جس کی لاش نالے سے برآمد ہوئی ہے اور رحمان کی بہن بھی جس کے ساتھ تھی۔ نادر علی کو ایسا جھٹکا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کے ساتھ بجلی کے ننگے تار لگا دیے ہوں۔ کچھ دیر تک تو وہ بول ہی نہ سکا۔ خان صاحب، یہ ایسی واردات ہے جس کے ملزموں کو آپ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ میں آپ کی یہ تفتیش بھی پوری کر دیتا ہوں۔ آچھی، تو ہی میرا وعدہ معاف گواہ ہے۔ اب بیان ہو جائے۔ نادر علی نے مجھ کو آچھی کا جو بیان سنایا تھا وہ میں ذرا مختصر کر کے سنا دیتا ہوں۔
میں نے پہلے کہا ہے کہ مجھ کو معلوم تھا کہ خواجہ اپنے بیٹے کا خون معاف نہیں کرے گا اور وہ انتقام لے گا۔ آچی نے بیان میں کہا کہ جب سلیم اور رحمان ہائی کورٹ سے اپیل میں بری ہو گئے تو خواجہ نے اپنے ان تینوں آدمیوں کو بلا کر کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ان دونوں قاتلوں کو زندہ چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ان آدمیوں کو کہا کہ ان کو ختم کرنے کی ترکیب کرو اور مجھ سے منہ مانگا انعام لو۔ انہوں نے قتل کے طریقے سوچنے شروع کر دیے۔ مسئلہ یہ تھا کہ قتل ایسے طریقے سے کیا جائے کہ سراغ نہ ملے۔ خواجہ بھی یہی کہتا تھا کہ وقت زیادہ لگ جائے تو کوئی بات نہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پکڑے نہ جائیں، اور اگر پکڑے جائیں تو پولیس کو شہادت نہ ملے۔ ایک روز آچی کو فتح شاہ نے اپنے گھر بلایا اور اس کو بتایا کہ خواجہ کی نوجوان بیوی عائشہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے خواجہ اس کو طلاق نہ دے۔ دراصل بیٹے کے قتل کے بعد خواجہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ عائشہ کو طلاق دے دے گا۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے دل میں اپنے بیٹے کی دشمنی عائشہ نے ہی پیدا کی تھی۔ عائشہ کو خواجہ کے ارادے کا پتہ لگا تو وہ فتح شاہ کو بہت بڑا عامل سمجھ کر اس کے پاس رات کے وقت چوری چھپے گئی اور اپنا یہ مسئلہ پیش کیا۔ فتح شاہ نے اس کو یقین کے ساتھ کہا کہ وہ ایسا عمل کرے گا کہ خواجہ اس کا غلام ہو جائے گا۔ فتح شاہ استاد آدمی تھا، فراڈیے عاملوں کی طرح چکنی چپڑی باتیں کرنے کی مہارت رکھتا تھا۔ اس کے سامنے عائشہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ شاہ جی، ایک کام اور ہے، آپ یہ کام کر دیں اور بتائیں کہ کتنی رقم چاہیے، میں فوراً دوں گی۔ کام بتاؤ۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ خواجہ کا بیٹا بشیر قتل ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ پتہ نہیں کہ میرے دل میں بشیر کی کتنی محبت تھی۔ اس کا قاتل سلیم تھا، وہ اپیل میں بری ہو کر آ گیا ہے۔ میں اس سے اپنے محبوب کے خون کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، لیکن میں عورت ساتھ یہ کام نہیں کر سکتی۔ کیا آپ کے ہاتھ میں ایسی طاقت ہے کہ سلیم میرے سامنے چلتے چلتے گرے اور مر جائے؟ ہاں بی بی، میرے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، لیکن اس میں مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کے واسطے ایسا انتظام کرنا پڑتا ہے جس میں بے شمار رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی ہندو مر جائے اور اس کے جسم کی راکھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ راکھ ہندوؤں کے مردے جلانے والوں سے مل جاتی ہے، لیکن وہ ایک چٹکی بھر راکھ کا 1000 روپیہ لے لیتے۔ پھر چیل کے گھونسلے کی ایک خاص لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لکڑی کو پہچاننے والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ چھوٹی سی ایک لکڑی لانے کے واسطے وہ سینکڑوں روپے لے لیتے ہیں۔ پھر اس کام کے واسطے خنزیر کے تھوڑے سے گوبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ میں لاہور سے لا سکتا ہوں، اس پر بھی رقم خرچ ہوگی۔ شاہ جی، مجھ کو یہ چیزیں کیوں بتاتے ہیں؟ مجھے آپ پر اعتبار ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کتنی رقم دوں؟ فتح شاہ نے کچھ دیر اوٹ پٹانگ حساب کر کے کہا کہ 12,000 دے دے۔ آخر سودا 10,000 پر طے ہو گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی طے ہوا کہ یہ رقم اس وقت ادا ہوگی جب سلیم مارا جائے گا۔ اس زمانے کا یہ 10,000 آج کے 5 لاکھ کے برابر تھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فتح شاہ کے ہاتھ میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ کسی چلتے پھرتے شخص کی جان اپنے علم کے زور پر لے لیتا۔ اس کی خوش قسمتی سمجھیں اور سلیم کی بدقسمتی کہ انہی دنوں میں سلیم اپیل میں بری ہو کر گھر آ گیا تو اس کی منگنی جو سکینہ کے ساتھ ہو چکی تھی وہ اس کے والدین نے توڑ ڈالی۔ سلیم سکینہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور سکینہ بھی اس کو چاہتی تھی۔ سکینہ نے یہ بات اپنے بیان میں نادر علی کو بتائی تھی۔ سکینہ کی محبت کی خاطر ہی سلیم نے خواجہ کے بیٹے بشیر کو قتل کیا تھا۔ اس قتل کی وجہ یہ تھی کہ بشیر نے سکینہ کے بھائی کو ڈبو کر مار ڈالا تھا۔ اب یہ منگنی ٹوٹ گئی تو سلیم اتنا پریشان ہوا کہ وہ فتح شاہ کے پاس آ گیا اور اپنی مراد اس کے آگے رکھی۔ فتح شاہ ایسی بے وقوف سائلوں کے انتظار میں رہتا تھا۔ اس نے سلیم کو اپنے جال میں لے لیا اور اس سے چند 100 روپے لے کر پہلے تو اوٹ پٹانگ عمل بتاتا رہا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ آگے چل کر اس سے کچھ اور رقم بٹورے گا۔ اتنے میں عائشہ نے آ کر اپنا مسئلہ پیش کر دیا جس کے ساتھ 10,000 روپے طے ہو گئے۔ فتح شاہ دراصل جرائم پیشہ آدمی تھا اور وہ کوئی معمولی جرم نہیں کرتا تھا۔ اس نے اسی رات
اس نے اسی رات آچی کو بلایا۔ آچی اس کا بڑا گہرا یار تھا۔ اس نے آچی کو بتایا کہ 10,000 روپیہ ہاتھ آتا ہے اور لڑکی بھی بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے بتایا کہ سلیم کو ختم کرنا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ کسی کو ختم کرنے کے واسطے اس کے پاس کوئی علم اور عمل نہیں۔ آچی دراصل خواجہ کا آدمی تھا۔ اس نے فتح شاہ کو کہا کہ کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ سلیم کسی عمل کے سلسلے میں رات کہیں ویرانے میں چلا جائے۔ فتح شاہ کے واسطے ایسی پلاننگ کوئی مشکل نہ تھی۔ اس نے فوراً ایک عمل سوچ لیا جو اس نے آچی کو بھی بتایا۔ انہوں نے ایک رات مقرر کر لی۔ آچی نے ایک اور ساتھی کی ضرورت محسوس کی۔ فتح شاہ نے کہا کہ وہ خود اس کا ساتھ دے گا۔ آچی کا کھلا آنا جانا خواجہ کے گھر میں تھا۔ خواجہ کی غیر حاضری میں عائشہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ آچی نے عائشہ کو کہا کہ وہ اس کا کام کر دے گا، بلکہ اس کا دوسرا کام بھی کر دے گا کہ خواجہ اس کو طلاق نہیں دے گا۔ عائشہ نے اس کو کہا کہ خواجہ کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ وہ یہ دونوں کام کروا رہی ہے۔ آچی نے عائشہ سے جو اجرت وصول کی وہ اس کا حسین جسم تھا۔ عائشہ نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پلاننگ کے مطابق فتح شاہ بازار سے گتے کے 2 ماسک لے آیا۔ 2 کالی چادروں کا اس نے انتظام کر لیا۔ انہوں نے جو حلیہ بنانا تھا اس کے سارے لوازمات پورے کر لیے اور سلیم کو وہ چیزیں دے دی جو اس کی لاش کے قریب سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کو تو ظاہر ہے کہ یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کالے عمل کی چیزیں ہیں، لیکن ان چیزوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ جب یہ لاش کے قریب سے برآمد ہوں گی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کوئی کالا عمل کر رہا تھا جس کا اثر الٹا ہو گیا۔ آخر سلیم کو موت اپنے پھندے میں لے گئی۔ فتح شاہ نے اس کو یہ اشیاء دے کر کہا کہ نالے میں جہاں پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر یہ عمل اس طرح کرنا ہے۔ اس نے سلیم کو یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ سکینہ کو بھی ساتھ لے جائے، اس سے یہ عمل جلدی اثر کرے گا۔ سلیم سکینہ کو لے کر چلا گیا۔ آچی اور فتح شاہ کنارے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماسک چڑھا لیے اور اوپر کالی چادریں لے لی۔ تصور میں لائیں تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی پراسرار مخلوق تھے۔ انہوں نے جس طرح سلیم کو قتل کیا وہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ آچی نے اگلی صبح عائشہ کو یہ خوشخبری سنائی اور کہا کہ وہ 10,000 روپیہ فتح شاہ کو دے دے۔ اس 10,000 میں آدھا حصہ آچی کا تھا، لیکن ہوا یہ کہ اگلے روز فتح شاہ کو تھانے بلا لیا گیا۔ آچی کی زبانی معلوم ہوا کہ جو ماسک فتح شاہ کے لڑکے نے چہرے پر چڑھایا ہوا تھا یہ رات کو فتح شاہ نے اپنے چہرے پر چڑھایا تھا۔ یہ تو سلیم کے قتل کی کہانی ہے۔ خواجہ بہت ہی خوش تھا کہ اس کے بیٹے کا ایک قاتل خود ہی قتل ہو گیا۔ اس نے آچی کو کہا کہ اب رحمان کو اپنے ہاتھوں قتل کرے گا۔ آچی نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ جس طرح اس کے بیٹے کے سر میں ایئر گن کے چھرے اتارے گئے تھے اسی طرح وہ رحمان کے دماغ میں چھرے اتارے گا۔ اسی روز وہ راولپنڈی گیا اور ایک ایئر گن خرید کر لے آیا۔ آخر انہوں نے قتل کی رات طے کر لی۔ اس رات آچی اور اس کے دونوں ساتھی خواجہ کے ساتھ حویلی کے دوسرے حصے میں موجود رہے اور اس کے خاص کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے شراب پی۔ رحمان کو جس طرح اس پھندے میں لایا گیا وہ بیان ہو چکا ہے۔ اندر لے جا کر خواجہ اس کو اپنے خاص کمرے میں لے گیا۔ رحمان کا کتا اس کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے رحمان کو بٹھائے رکھا۔ آچی نے بتایا کہ رحمان کو شاید کچھ شک ہو گیا تھا۔ یہ اس طرح محسوس ہوا کہ وہ بے چین سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ خواجہ نے کہا کہ اس کو اس کے گھر پہنچا دو۔ وہ تینوں آدمی اٹھے اور رحمان کو اس کمرے میں لے گئے جو کباڑ خانہ بنا ہوا تھا۔ تب رحمان کو پتہ لگا کہ وہ ایک جال میں آ گیا ہے۔ اس نے مزاحمت کی لیکن 3 آدمیوں میں وہ کیا کر سکتا تھا۔ تینوں نے اس کو جکڑ لیا۔ اتنے میں خواجہ ایئر گن لے کر آ گیا۔ اس نے گن کی نالی رحمان کے سر کے پیچھے لگا کر ایک چھرا چلایا۔ رحمان کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ گرا تو خواجہ نے گن میں دوسرا چھرا ڈال کر نالی رحمان کے کان سے ذرا اوپر سر پر رکھی اور چھرا چلا دیا۔ رحمان کچھ دیر تڑپتا رہا۔ اس کی جان نکلتے نکلتے تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران کتا بڑی ہی بے چینی سے رحمان کے ارد گرد پھرتا رہا۔ ان قاتلوں کے دماغوں کو ایسا خون چڑھا کہ دماغ میں صرف یہی بات رہ گئی کہ لاش کو ٹھکانے لگانا ہے۔ کتے کی طرف ان کا دھیان نہ گیا۔
انہوں نے انتظام پورا کیا ہوا تھا۔ کھرلی میں کھدائی کر کے لاش اس میں رکھ دی گئی۔ کتا کود کر کھرلی میں آ گیا۔ اس وقت خواجہ کو خیال آیا کہ کتا اپنے مالک کے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے کتے کو گھسیٹ کر باہر نکال دیا۔ تھوڑی سی کھدائی کر کے لاش کو اس میں دبا دیا گیا اور اوپر مٹی ڈال کر لپائی کر دی گئی۔ گھاس اور پٹھوں کا انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ یہ کھرلی میں بکھیر دیے گئے۔ یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب اس قتل کا سراغ مل ہی نہیں سکے گا، لیکن خدا کی نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہوتا۔ نادر علی جیسا صاحب ایمان تھانے دار موجود تھا۔ اس نے جس طرح ملزموں کو پکڑا وہ میں نے سنا دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی تھی۔ نادر علی نے مجھ کو یہ رپورٹ سنائی تو ایسا لگا جیسے میں خواجہ کے بیٹے بشیر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سن رہا ہوں۔ رحمان کی کھوپڑی میں ایک باریک سوراخ پیچھے تھا اور ایک دائیں کان کے ذرا اوپر۔ دماغ میں ایئر گن کے 2 چھرے اترے ہوئے تھے۔ خواجہ نے 100% صحیح انتقام لیا تھا۔ اس کے بعد نادر علی نے ہر ملزم کو یہ جھانسا دیا کہ وہ اس کو وعدہ معاف گواہ بنائے گا۔ اس نے ہر ایک سے اقبالی بیان لے لیے سوائے خواجہ کے۔ عائشہ نے بھی بیان دے دیا۔ مقدمہ تیار کرنے میں انگریز ایس پی نے نادر علی کی بہت مدد کی۔ اس کو تعریفی سند دینے کے علاوہ 1000 روپیہ انعام بھی دلوایا۔ آچھی کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا۔ مقدمہ کورٹ میں گیا تو خواجہ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی لاہور سے ایک ہندو وکیل کو بلایا، لیکن یہ وکیل بھی اس کو سزا سے بچا نہ سکا۔ رحمان کے قتل میں اس کو عمر قید کی سزا دی گئی۔ سلیم کے قتل میں فتح شاہ کو سزائے موت دی گئی۔ رحمان کے قتل میں آچھی کے دونوں دوستوں کو 10-10 سال سزا ہوئی۔ آچھی چونکہ وعدہ معاف گواہ تھا اس واسطے اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور عائشہ کو اس بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ عملی طور پر کسی جرم میں شامل نہیں تھی۔ یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس نے فتح شاہ کو کہا تھا کہ سلیم کو قتل کر دو تو میں 10,000 روپیہ دوں گی۔ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت خواجہ اپنی سزا کا 1 سال پورا کر چکا تھا، لیکن اس کی صحت بڑی تیزی سے جواب دے رہی تھی۔ چند مہینے اور گزرے تو وہ ایسا بیمار پڑا کہ جیل کے اسپتال میں مر گیا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔